बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हवेली के बड़े शाह जी की बीवी बांझ थी। मेरी उम्र 16 साल थी। शाह जी ने जैसे ही मुझे देखा तो मेरी माँ को कहा, उसका निकाह मुझसे कर दो, अपना वारिस पैदा करवा कर तलाक दे दूंगा, बदले में बहुत बड़ी रकम दूंगा। मेरी माँ मान गई। मेरा निकाह बड़े शाह से हो गया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए कहने लगे, मुझसे किसी रहम की उम्मीद न करना। ये कहकर उन्होंने बड़ी बेदर्दी से मैं आज काफ़ी साल बाद शाह हवेली आई हुई थी। जब बड़े शाह की शादी थी तब मैं उस हवेली में आई थी अपनी अम्मा के साथ, और आज छोटे शाह की शादी थी और हवेली में बहुत ज़्यादा काम था, जिसकी वजह से अम्मा मुझे अपने साथ लेकर आई थी। पर मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ आने के बाद मेरी ज़िंदगी यकसर बदल जाएगी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी। शाह हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि छोटे शाह की मेहंदी थी और मेहंदी की प्लेटें मैं सजा रही थी। वहीं कमरे में मैं अकेली बैठी हुई थी। मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा अपने कंधे पर डाला। मैंने जैसे ही उठकर देखा तो सामने बड़े शाह खड़े हुए थे और मुझे गहरी निगाहों से देख रहे थे। मैंने देखकर फ़ौरन उसे निगाहें झुका गई। वो मुझे अभी तक यूं ही मुसलसल देखे जा रहे थे। उनकी निगाहों की तपश अपने वजूद पर महसूस करके मैंने कहा, शाह जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? वो कहने लगा, तुम कौन हो? उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मैं भला उनके सामने अपना क्या तारफ़ करवाती। आखिर मैंने हिम्मत की और कहा, इस हवेली की मुलाजमा की बेटी हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं उनसे बात करती, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें जवाब दे दिया। वो मुझे बस देखे जा रहे थे, फिर पूछने लगे, कौन सी मुलाजमा की? मैंने अपनी अम्मा के बारे में बता दिया। अचानक ही वो कदम बढ़ाते हुए मेरी तरफ आने लगे। मैं डरती हुई पीछे पीछे हो रही थी। अचानक ही मैं दीवार के साथ लग गई और वो जल्दी से कमरे से बाहर चले गए। मैंने गहरी सांस ली। मुझे सुकून का सांस आया था। तकरीबन काफ़ी साल हो गए थे बड़े शाह की शादी को, लेकिन मैंने अम्मा से यही सुन रखा था कि उनकी बीवी बांझ है और उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की। वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उनकी कोई औलाद नहीं है। मैं उसी बारे में सोच रही थी जब काफ़ी वक्त बाद अम्मा वहाँ पर आई। बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। उनके चेहरे पर पसीना आया हुआ था। मैंने कहा, अम्मा, क्या हुआ है? आप इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों हो? मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, तो वो अभी यहाँ से जा, वापस घर चली जा। मैंने कहा, अम्मा, देखिए, रात के इस पहर में यहाँ से क्यों जाऊँगी? अम्मा की आंखों में नमी तैर रही थी। वो कहने लगी, बस तू यहाँ से चली जा, जितना तुझे कहा है उतना कर। मुझे अम्मा की समझ नहीं आ रही थी। अम्मा की बात सुनकर मैं वहाँ से चली गई। लेकिन जैसे ही शाह हवेली में शादी ख़त्म हुई तो इतने दिन तक अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान घूमती रही और मेरा रिश्ता देखने लग गई। हालांकि मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी और न जाने उन्हें क्या मिले रिश्ते की जल्दी लग गई थी। उस दिन मैं घर पर अकेली थी। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने बड़े शाह खड़े हुए थे। वो बड़ी गहरी निगाहों से मुझे देखने लगे। कहने लगे, घर पर अकेली हो क्या? उनकी बात सुनकर मैंने अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए अस्बात में सर हिला दिया। कहने लगे, साइड पे हटो। मैंने कहा, आपको कोई काम था कि? आपको कहने लगे, हाँ, काम था। अंदर नहीं आने दोगी? ये साफ बातें यहाँ पर एकड़ों की मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो मुझसे इस अंदाज में क्यों बात कर रहे थे? मैं साइड पर हुई तो वो घर में दाखिल हो गया और सामने पड़ी कुर्सी पर टांग रख कर बैठ गए और कहने लगे, कब तक तुम्हारी माँ वापस आएगी? मैंने कहा, पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने सादगी से उन्हें जवाब दिया और कमरे में चली गई। वो काफ़ी देर तक बैठे रहे। जैसे यमा घर में दाखिल हुई तो उन्हें अपने घर में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अम्मा के चेहरे पर पसीना आने लग गया। पहली फुर्सत में वो कमरे में आई। मुझे देखकर उन्होंने सूखा सांस लिया। कहने लगी, तुम्हें शाह जी ने कुछ कहा तो नहीं? मुझे सच सच बताना। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, अम्मा, आप इतना ज़्यादा घबरा क्यों नहीं रही हैं? इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हैं? उन्हें भला मुझे क्या कहना था। अम्मा बाहर शाह के पास चली गई। मैं वहीं दरवाजे में खड़ी बाहर अम्मा की और शाह की बातें सुन रही थी। लेकिन जो शाह ने कहा वो सुनकर मुझे लगा किसी ने मेरे सर पर आसमान करा दिया हो। वो अम्मा से कह रहे थे, जितने मर्जी मुझसे रकम ले लो,
میں تمہاری بیٹی سے اپنا وارث پیدا کروانا چاہتا ہوں، مجھے اسی لڑکی سے اپنا وارث حاصل کرنا ہے۔ آج تک مجھے کوئی ایسی لڑکی نظر نہیں آئی تھی جس سے میں نکاح کر سکوں۔ مجھے یہ اس قابل لگی ہے، یہ مجھے میرا وارث پیدا کر کے دے گی۔ جیسے ہی مجھے میری اولاد مل جائے گی میں اسے طلاق دے دوں گا۔ اور میرا دل اتنی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا، مجھے تو بڑے شاہ کو دیکھ کر خوف آنے لگتا تھا، اور وہ مجھ سے شادی کی بات کر رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ اماں اس رشتے سے انکار کر دے گی، شاہ کے ساتھ میرا نکاح نہیں کرے گی، لیکن مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب اماں کہنے لگی کہ آپ کل شام ہی آ کر اس کا نکاح کر کے اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ جیسے ہی شاہ ہمارے گھر سے جا چلے گئے میں غصے پر ماما پر کھڑ پڑی۔ میں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں بڑے شاہ سے بالکل شادی نہیں کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے وہ مجھ سے کتنے بڑے ہیں، اور ابھی صرف میں 16 سال کی ہوں، مجھے کوئی شادی نہیں کرنی۔ میں اماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن انہیں میری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن اماں نے میرے پاس سرخ رنگ کا جوڑا رکھ کر کہنے لگی یہ پہن لے، تیار ہو جا، بڑے شاہ آ رہے ہیں، وہ تجھے نکاح کر کے اپنی حویلی لے جائیں گے، وہاں عیش کرے گی۔ میں نے کہا ماں مجھے نہیں اس شخص کی دوسری بیوی بننا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شاہ اور امیر لوگ کیسے مزاج کے آدمی ہوتے ہیں، مجھے نہیں اس کے ساتھ شادی کرنی۔ میں روتی رہی، کرلاتی رہی، لیکن اماں نے میری ایک نہ سنی، اور آج مجھے شدت سے احساس ہوا تھا کہ کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے اس اذیت اور تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا۔ اور جب میں شاہ حویلی آئی تو شاہ حویلی کے ساتھ مکینیوں کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا۔ بڑی بیگم مجھے غصے میں گھورے جا رہی تھی۔ بڑے شاہ جی میرا بازو پکڑے بڑی بیگم کے پاس لے گئے، کہنے لگے اماں سائیں اس کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میں نے کون سا ہمیشہ سے اسے اپنے ساتھ رکھنا ہے، میں اس لڑکی سے اپنا وارث حاصل کر کے اسے طلاق دے دوں گا۔ بڑی بیگم میری طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی تمہیں اپنا وارث ہی حاصل کرنا تھا تو کسی خاندانی لڑکی سے شادی کر دیتے، اس بیچ خاندان کی لڑکی سے شادی کرنا ضروری تھا کہ جانتے ہو مجھے ایسے نیچ لوگوں سے کس قدر شدید نفرت ہے، ان کو تم نہیں جانتے۔ ضرور اس لڑکی نے تمہیں اپنے جال میں پھنسایا ہوگا، تبھی تم نے اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ اس کی ماں بھی بڑی چال باز عورت تھی۔ اپنے بارے میں ایسی گفتگو سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ آج تک کسی نے میرے لیے ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے تھے جیسے بڑی بیگم استعمال کر رہی تھی، لیکن میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ اس جہنم میں دھکیلنے والی بھی میری اپنی ماں ہی تھی، میں کسی سے کیا گلہ کرتی۔ تھوڑی دیر بعد شامل ہاتھ پکڑے مجھے اپنے کمرے میں لے گیا جو کہ میرے لیے سجایا گیا تھا۔ اگر مجھ سے اولاد حاصل کرنے کے لیے اس شخص نے شادی کی تھی تو پھر کمرے کو اس قدر کیوں سجوایا گیا تھا؟ میں نے نفرت بھری نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ اس نے لا کر مجھے بیڈ پر بٹھایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے میرے قریب آ رہے تھے، اور میرا پورا وجود یوں تھا جیسے میرے پورے وجود میں جان ہی نہ ہو، نیک کانپ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے سامنے آ کر بیٹھے اور کہنے لگے تم جانتی ہو کہ میں نے تم سے نکاح کیوں کیا ہے؟ مجھ سے کسی قسم کی محبت یا نرمی کی امید مت رکھنا، کیونکہ میں نے تمہاری قیمت تمہاری ماں کو ادا کی ہے۔ جب تک تم میرے پاس رہو گی، اس حویلی میں رہو گی، تمہارا اپنی ماں سے اپنی بہن بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تم کسی سے نہیں ملو گی، تمہیں کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جتنی جلدی مجھے خوشخبری سناؤ گی اتنی جلدی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ مجھے بہت جلد خوشخبری چاہیے، کیونکہ جب تک میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا میری بیوی مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرے گی۔ ہاں تم جلدی سے مجھے خوشخبری دو اور یہاں سے چلتی بنو۔ میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگ گیا۔ ان کی نظروں میں ایک ملازمہ کی حیثیت تھی یا اس سے بھی کم میری حیثیت تھی، کیونکہ وہ جس انداز میں مجھ سے بات کر رہے تھے مجھے بہت زیادہ دکھ افسوس ہو رہا تھا۔ تکلیف تو مجھے اس بات کی ہو رہی تھی کہ مجھے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کی نگاہیں میں
وجود پر بدلنے لگی تھی۔ وہ عجیب انداز میں میرے وجود کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تو بڑے شاہ کو کبھی نگاہوں سے دیکھا بھی نہیں تھا جیسے وہ میرے سامنے موجود تھے۔ میں نے بس لوگوں سے یہ سن رکھا تھا کہ ایسے لوگ بہت زیادہ عیاش قسم کے ہوتے ہیں، کوٹھے پہ جا کر عورتوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، گزارتے ہیں وہ پل، اور ان کے بارے میں بھی میں یہی سمجھتی تھی۔ اور مجھے رات بھر انہوں نے یہ احساس دلایا کہ وہ کس طبیعت کے مالک ہیں۔ مجھے ان سے خوف آنے لگ گیا تھا۔ میں ان سے دور دور رہنے لگ گئی تھی۔ انہیں بس میرے وجود سے بچہ حاصل کرنا تھا، اور ان کا پس نہیں چل رہا تھا کہ آج یونی میں بچہ پیدا کر کے دے دیتے اور وہ مجھ سے جان چھڑوا لیتے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اپنی خواہش پوری کر کے میرے کمرے سے باہر چلے جائیں گے، لیکن وہ وہیں سپرس ہو گئے اور میں روتی ہوئی ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ حسین تھا۔ ایسے شخص کے تو ہم بڑے جیسے لڑکیاں خواب بھی نہیں دیکھ سکتی جیسا اس وقت میرے پاس موجود تھا۔ میرے بہت قریب، اور میرا اس پر حق بھی تھا۔ میں کافی دیر تک انہیں دیکھتی رہی۔ میں ساختہ ہی میں نے ہاتھ بڑھا کر ان کی گال کو چھوا تھا، اور اگلے ہی لمحے میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اگر وہ جاگ جاتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے، لیکن میرا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ میری آنسو تھم گئے تھے۔ میں مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ایسے حسین شخص کا تو بندہ خوشی خوشی ہر ظلم بھی برداشت کر سکتا ہے۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ کیا اسے احساس نہیں تھا کہ وہ مجھے کتنی اذیت اور تکلیف دے چکے ہیں، اور خود اب کتنے سکون کی نیند سو رہے ہیں؟ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھے۔ ابھی میں اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور چھوٹی بی بی کمرے میں داخل ہوئی۔ انہیں دیکھتے ہی میرے چہرے کے رنگ اڑنے لگے۔ وہ جس انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی، یہ بڑے شاہ کی بیوی تھی۔ وہ ایک دم سے کمرے میں داخل ہو گئی اور اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم نے مجھ سے میرا شوہر چھینا ہے۔ ان کی آنکھیں یہ تھی جیسے وہ رات بھر روتی رہی ہوں۔ کہنے لگی، رات کو تم میرے بستر پر تھی، میرے شوہر کے بازو میں تھی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے شوہر کے قریب آنے کی؟ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی بیر کی طرف لے کے جا رہی تھی کہ اچانک ہی سامنے سے بڑے شاہ آ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ ان کے سینے سے لگ گئی اور کہا، مجھے بچا لے، مجھے مار دے گی۔ انہوں نے مجھے کون سی علاقے جلدی سے اپنی بیوی کی ایک دم سے اسے اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا اور کہنے لگے، میں یہ جان میں تمہارا ہوں، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ اتنا زیادہ کیوں غصہ کر رہی ہو؟ اس لڑکی کی حیثیت اس گھر میں صرف ایک ملازمہ کی سی ہے، ملازمہ سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کیوں کی ہے؟ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کہنے لگی، تو پھر یہ سویلی میں کیا کر رہی ہے؟ اسے یہاں سے نکالیں، کسی کو اٹا میں رہنے دیں، میں اسے یہاں نہیں برداشت کر سکتی۔ وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اسے کوارٹر میں جگہ دے دوں گا، وہ یہاں نہیں رہے گی۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہاں سے چلے گئے اور میں اس شخص کی پشت کو گھورے جا رہی تھی۔ مجھے رات کا ان کا رویہ یاد آنے لگ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس عورت سے جیلسی فیل ہونے لگی تھی، حالانکہ نہ تو میں بڑے شاہ سے محبت کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اسے اتنی جیلسی فیل ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو میں ان کے ساتھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ انہوں نے کتنی بے دردی سے مجھے خود سے الگ کیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک ہم بڑی بیگم پیچھے سے آئی۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور میری کلائی کو بہت زیادہ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا اور گھسیٹنے والے انداز میں نہ جانے کہاں لے کر جانے لگی۔ میں شاہ کو پکارتے ہوئے ہی، لیکن وہ نہیں آئے تھے۔ انہوں نے لا کر مجھے ایک سٹور روم میں پھینکا اور میرے منہ پر اتنی زور کا تھپڑ لگایا کہ میں فرش پر جا کر وہ کہنے لگی کہ تمہیں میں بتاؤں گی کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اس گھر کی بہو بن کر۔ تم نے میری بانجی کا حق مارا ہے۔ اس گھر میں شاہ کی بیوی کو یور نہیں بن سکتی، کوئی اور نہیں بن سکتی۔ تمہاری حیثیت 2 ٹکے کی ملازمہ سے بھی بدتر میں کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔
اور حویلی میں مجھ پر ہر دن بہت زیادہ ظلم ہونے لگا تھا۔ بڑے شاہ کو تو بس مجھ سے ایک ہی غرض تھی، انہیں مجھ سے بچہ چاہیے تھا، اور میں دعا کرتی تھی کہ کاش خدا انہیں اولاد ہی نہ دے۔ وہ ترستے رہیں اس خوشی کے لیے کہ کوئی عورت بھی ان کا بچہ نہ پیدا کر سکے، خدا انہیں اولاد ہی نہ دے۔ انہیں بہت زیادہ خواہش تھی اپنی اولاد کی۔ میرے یہاں آنسو بہہ رہے تھے۔ میں کوٹے میں پڑے اس خستہ حال میں کمرے میں پڑی ہوئی تھی، گھر پر اندھی منہ لیٹی ہوئی تھی، مجھے کوئی ہوش نہیں تھی۔ میرا رونے میں اس قدر منگتی کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہو۔ میں نے ایک دم سے اٹھ کر دیکھا تو سامنے شاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھوں میں مزید آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے میرے آنسو صاف کیے، کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ تمہیں زیادہ تکلیف اور اذیت نہیں لینا چاہتا تھا کیا ہے؟ نہ میرے گھر والوں کو تم سے بہت زیادہ نفرت ہے، اس وجہ سے ایسا رویہ تمہارے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس تم مجھے اولاد دینا اور یہاں سے چلی جانا۔ جتنی جلدی تم مجھے خوشخبری دو گی اتنی جلدی تمہیں یہاں سے آزادی حاصل ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ سب کچھ میرے بس میں تو نہیں، کیونکہ اب مجھے اتنی تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، کوئی اور عورت بھی تو آپ کو مل سکتی تھی۔ وہ کہنے لگے نہیں، مجھے کوئی حسین اور اچھا نہیں لگا تھا تاکہ میری اولاد بہت زیادہ حسین ہو، اور تم بہت حسین ہو، اتنی کہ تمہیں ٹوٹ کر چاہنے کو دل کرتا ہے۔ تمہارا سارا وجود پر مجھے بہکانے لگاتا ہے۔ جانتی ہو جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میرا دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا۔ اس رات جی چاہتا کاش تم میرے کمرے میں میرے بستر پر ہوتی اور میں اپنی تمام تر خواہشات تم سے پوری کرتا۔ وہ نہ جانے کس انداز میں بہکے انداز میں بولے جا رہے تھے، اور میں ہونکوں کی طرح ان کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص مجھ سے ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش کی دنیا میں آئے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ کیا باتیں کر گئے ہیں۔ ان کے چہرے پر غصہ آنے لگا، کہنے لگا تم 2 ٹکے کی ملازمہ ہو، اس سے زیادہ اس گھر میں تمہاری حیثیت نہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ کہہ کر پھر سے مجھ پر وہی ظلم شروع ہو گیا تھا۔ نہ جانے انہیں مجھ سے اولاد چاہیے تھی، کیا میرا وجود چاہیے تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چند دن تک تو میں ایک کوارٹر میں رہی اور یہیں سب کچھ چلتا رہا تھا۔ میں کوارٹر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے مجھے اپنی طبیعت میں عجیب سا بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا۔ میں کچھ بھی کھانے لگتی تو مجھے الٹی ہونے لگ جاتی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا پڑا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ بڑے شاہ کمرے میں آئے، آتے ہی تھکے ہوئے انداز میں میرے پاس ہی بیڈ پر لیٹ گئے۔ مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ نہ جانے انہیں کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ ٹھیک ہے تو ہے نا؟ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگے نہیں، میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، پلیز کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، مجھے بلانا مت، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے انہیں کیا ہوا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا وہ ٹھیک ہیں، اور مجھے کہنے لگا پلیز ایک گلاس پانی پلا دو۔ میں بیڈ سے اٹھی، اچانک ہی میرا سر چکرایا۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی جلدی سے شاہ نے مجھے تھام لیا۔ کہنے لگے کیا ہو گیا ہے تم کو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے کہا جی کچھ دنوں سے طبیعت بہت زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ انہوں نے میرا ٹھنڈا ہوتا دیکھا، اپنی ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ کہنے لگے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ اور کہا نہیں، پھر آپ کی بیگم کو پتہ چل گیا تو میری بات تھوڑی تھی۔ وہ کہنے لگے تم بھی میری بیوی ہو، آئی سمجھ، اور میری ذمہ داری ہو۔ یہ کہہ کر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے آئے اور میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آج انہیں کتنے مہینوں بعد احساس ہوا تھا کہ میں ان کی ذمہ داری ہوں۔ جب وہ مجھے ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ سن کر ان کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ میں ماں بننے والی تھی اور میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، کیونکہ یہ بچہ پیدا ہوتے ہی شاہ سے میں دور چلے جانا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے شاہ کی عادت ہونے لگ گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مرشد سے محبت کرنے لگی ہوں۔ نئی جوانی کے دن تھے اور ایک شخص جو بہت زیادہ حسین تھا اور میرا شوہر تھا، اسے محبت ہو جانا شاید فطری عمل تھا۔ اس وجہ سے میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ کاش
کچھ سادہ اور میں ان کے پاس رہ سکتی، لیکن یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں تھا۔ وہ مجھے گھر لے آئے ہو، بجائے کوارٹر میں لے جانے کے وہ مجھے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا آپ کی فیملی والے پھر باتیں کریں گے۔ وہ کہنے لگے کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے روم میں لے کر آئے۔ ان کی بیویاں ان کے روم میں نہیں تھی، نہ جانے کہاں تھی۔ میں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے لا کر بیڈ پر بٹھا دیا اور کہنے لگے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اگر دیکھ لینا میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے اپنا بچہ کتنا عزیز ہے، اس وجہ سے اسے بالکل بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنے بچے کی فکر تھی، میری بالکل فکر نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے حالانکہ یہ بات کی تھی کہ یہ بہت کم عمر ہے، ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اپریشن کروا لیں، لیکن شاہ جی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ایسا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، میں سب سنبھال لوں گا، میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ اگلے ہی دن صبح میں سو رہی تھی، ٹھیک ہے، پھر شاہ نے مجھے اٹھایا، میرے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگے اٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آیا ہوں۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا چلو جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ، بلکہ میں خود تمہیں اٹھاتا ہوں۔ انہیں اپنا سہارا دے کر مجھے اٹھایا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگے نہیں، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو، ڈاکٹر نے کہا تھا کتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور میں بس ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی، وہ کتنا زیادہ میرا خیال رکھ رہے تھے اور مجھے ان کی عادت سی ہونے لگ گئی تھی، ان کی محبت برے رویے کی عادت ہونے لگ گئی تھی۔ اور میں سوچنے لگی تھی وہ مجھ سے دور چلے جائیں گے تو میں کیسے ان کے بغیر رہوں گی، اور پھر یہ سوچ مجھے پاگل کیے جا رہی تھی، اور مجھ سے میرا بچہ لے لیں گے۔ یہ سب کچھ سوچ کر میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی، اور شاہ صاحب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تھے۔ ڈاکٹر کہتی یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے، اس کی وجہ سے ان کو ان کے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور شاہ مجھے محبت سے کہتے کہ کیا پریشانی ہے، مجھے بتاؤ، میں تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا، لیکن خدا کے لیے خود کو اذیت مت دو، اس سے تو میرے بچے کو بھی تکلیف ہوگی اور تمہیں بھی ہوگی۔ اور میں حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھتی، اسے اپنے بچے کی کتنی زیادہ پرواہ تھی، اسے میری پرواہ نہیں تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے۔ میں کون سی اذیت اور تکلیف بتاتی کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ وہ ماں جس سے معلوم ہو کہ اسے اس کی اولاد نہیں دی جائے گی، اسے صرف ایک بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک مرد نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، تو نہ جانے اس پر کیا گزرے گی۔ کہ کاش کہ شاہ خود ہی سمجھ جاتے کہ مجھے کیا پریشانی ہے، کیا مجھے تکلیف ہے، مجھے بتانا نہ پڑتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں یہی سوچتی رہتی تھی۔ رات کے وقت شاہ میرے پاس بیٹھے تھے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، کہنے لگے کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے دوسرے شہر جانا ہے، تمہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی بھی لاپرواہی کرو جس سے میرے بچے کو نقصان پہنچے گا۔ اور میں اس شخص کی طرف دیکھے جا رہی تھی، اسے کتنی زیادہ فکر تھی۔ میں نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کے بچے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ پر بوسہ دیا تو میرا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی، کاش کہ وہ یوں ہی مجھ سے محبت کرتا، ساری عمر میں اس کی یوں ہی محبت سمیٹتی رہتی۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا شاہ جی کیا آپ اچانک ہی، میں کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ وہ کہنے لگے کیا بات ہے، کچھ چاہیے؟ تاکہ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کہا کچھ نہیں، جاؤ، مجھے چاہیے تو وہ آپ مجھے کبھی نہیں دے سکتے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، تم جاؤ جتنی چاہو مانگو، میں تمہیں دے دوں گا۔ اور میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے افسوس ہوا تھا ان کی سوچ پہ، انہیں یہ لگ رہا تھا کہ مجھے دولت چاہیے، جائیداد چاہیے، لیکن مجھے ان چیزوں کی کوئی ہوس نہیں تھی، مجھے تو صرف ان کی محبت چاہیے تھی، اور میں وہ نہیں مانگ سکتی تھی، نہ ہی انہیں بول سکتی تھی کہ مجھے ان کی محبت چاہیے۔
میں ان سے بے تحاشا محبت کرنے لگ گئی ہوں۔ اگلے ہی لمحے شاہ جی نے مجھے اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا۔ کہنے لگے میں اتنے زیادہ دن یہاں پر نہیں آؤں گا تو میں بہت زیادہ مس کروں گا۔ میں شاہ کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ انہیں میرا سر اپنے سینے پر لگایا ہوا تھا۔ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے مجھے نہ تمہیں یاد اچھی ہونے لگی ہے، میں تمہارے بغیر ہی نہیں رہ پاتا۔ جب تک تمہیں نہ دیکھ لوں مجھے کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ ہوئے میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں تو مجھے چھوڑ دینا تھا، پھر یہ محبت کی عمر ہے، اتنی دکھا رہے تھے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے ان کے اپنے بازو حائل کر لیے اور ان کے سینے سے چپکی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھے، شاید چلے گئے تھے۔ میں نے دیکھا تو آج میرے پاس ناشتہ بھی نہیں پڑا تھا، حالانکہ وہ صبح صبح میرے لیے یہ جوس لے کر آ جاتے تھے، ناشتہ لے کے آ جاتے تھے۔ تو کیا وہ کسی کے ذمے نہیں لگا کر گئے تھے میرے لیے ناشتہ لے کر آنا؟ میں آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نیچے کی طرف جانے لگی۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا تو اچانک سے میرا پاؤں پھسلا، نہ جانے وہاں پر کیا ایلی سا گرا ہوا تھا۔ اچانک ہی میں فرش پر گر گئی اور میری چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگی۔ میں کوئی بھی نہیں آیا تھا، مجھے کسی نے بھی نہیں اٹھایا تھا۔ نہ جانے کب تک میں وہیں پر چیختی رہی تھی، لیکن اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ میں نے دیکھا کہ میرے پاس یہاں بیٹھے ہوئے تھے، عجیب سی ان کی بکھری ہوئی حالت تھی۔ اچانک ہی میرا ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف کیا۔ میں نے روتے ہوئے شاہ کی طرف دیکھا۔ اب نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، شام بچہ کہاں ہے؟ میں یہ آواز بالکل بھیگ چکی تھی، میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے ایک دم سے مجھے کاندھوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگے اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ اور دے گا نا، وہ ہماری قسمت میں نہیں تھا۔ میں نے ویسٹ کی طرف دیکھا، کہا نہیں شاہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے اپنے وجود کے ساتھ محسوس کیا تھا، ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ شاہ مجھے میرا بچہ چاہیے، مجھے نہیں پتا، میں روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے مضبوط بازو کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ کہنے لگا جس نے بھی یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کیا میں نے اسے بخشا نہیں ہے، میں نے پورا بدلہ لے لیا ہے۔ میں نے کیا، مجھے پتا ہے آپ نے مجھے چھوڑ دینا ہے، مجھے آپ نے اپنے ساتھ ہی نہیں رکھنا، آپ نے صرف اولاد کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، میں وہ آپ کو نہیں دے سکی، لیکن مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ وہ کہنے لگے کیا تمہیں اتنے مہینوں میں یہ احساس نہیں ہوا کہ شاہ تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہے، تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے؟ بس میں اپنی انا کے پہاڑ کو نہیں کھڑا پڑ رہا تھا، لیکن آج میں نے وہ بھی گرا دیا ہے۔ میں طواف کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ مجھے ہمیشہ سے پتا تھا کہ میری پہلی بیوی اچھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اسے ٹوٹ کر چاہتا رہا لیکن اس نے تمہاری جان لینے کی کوشش کی، میرے بچے کی جان لے لی، اور مجھے اب احساس ہوا تم مجھے بہت عزیز ہو، میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، تم ہی میرے لیے سب کچھ ہو۔ یہ کہہ کر شاہ نے مجھے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔